मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक तमाम नाजरीन को मुबारक हो। जुमातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी बहारें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम वस्सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान, और साथ में आप देख रहे हैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद मोतकिफ़ इस्लामी भाइयों को इमाम शरीफ का ताज सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मनाजिर भी आप देखते रहेंगे और इसके साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से सिलसिले के अंदर मदनी फूल भी शामिल रहेंगे। आइए अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम तिलावत कलाम पाक को सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत में जिक्र मुस्तफ़ा भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और जो अल्लाह ताला का जिक्र करे और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करे, हदीस पाक में इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, हदीस कुदसी है, मन ज़करनी वलम यज़कुरका लैसा लहू फिल जन्नती नसीब। ऐ मेरे महबूब, जो मेरा जिक्र करे और तुम्हारा जिक्र ना करे, उसे जन्नत में जर्रा भर जगह नहीं मिलेगी। लैसा लहू फिल जन्नती नसीब है जी। ये इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे, पूरी इबारत पढ़ेंगे तो तनवीन बनेगी, और यहां तनवीन जो है ये तनवीन तकलील है। ठीक है, ये तकलील क्या होता है, जामिअतुल मदीना में आएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी सीख जाएंगे। आज हमारे साथ हमारे यूके के इस्लामी भाई भी हैं, इंशाअल्लाह इनके मदनी फूल भी होंगे। शौक़ इल्म दीन आज के हमारे सिलसिले का मौजू है। अमीर अहले सुन्नत की आप ज़ियारत कर रहे हैं और अमीर सुन्नत माशाअल्लाह इमामे बांध रहे हैं, और क्या ही खुश नसीब इस्लामी भाई हैं जो अमीर सुन्नत के हाथों इमामे का ताज सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये भी नज़ारे देखते रहेंगे और साथ में इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय भी सुनेंगे, नात शरीफ भी सुनेंगे। जी अब्दुल खलील भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं?
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے کچھ جی ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ رضا الہی کے لیے اور حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جاتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے۔ کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ، خوش ہو کہ بار بار درود ہے۔ کرم ہی کرم کے سنتے ہیں آپ، خوش ہو کہ بار بار درود، بار بار پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، زمین تھوڑی سی دے دے باہر مدفن، اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی، میرے پیارے ٹھکانے سے، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پا جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمہ
جاتا یا خدا ہم عاصیوں پر تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا اگر پیوند ملبوس سے پیمبر کے نظر آتے 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 تیرا اے حلائے شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا تیرا اے حلائے شاہی کلیجہ چاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا نہ ہوتی شاک در کی جدائی تیرے ذرہ کو نہ ہوتی شاک در کی جدائی تیرے ذرہ کو قمر ایک اور بھی روشن قمر ایک اور بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا قمر ایک اور بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا جو گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل جو گل سونگھ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا بہار تازگی میں سب چمن کی ناک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں
گلی میں خاک ہو جاتا اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا کرے تعظیم سنگ اسود کی طرح مومن تمہارے در پہ رہ جاؤں جو سنگ آستہ ہو کر اگر یہ مشت خاک ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں کون کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ حضور کی محبت سے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پلا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں نہ صرف سیکھنے بلکہ عمل کرنے کا بھی جذبہ دلا رہا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے یو کے اسٹائم بھائی بھی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آج حافظ صاحب ہم مدنی پھولوں کی ابتدا اپنے یو کے اسٹائم بھائیوں سے کریں. ہم بھی انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گے. شہباز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کا نام حضور؟ عمار. عمار، واہ کیا پیارا نام ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کے صحابی تھے اور جگی صحابی تھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہیں. شہباز بھائی، شوق علم دین. ٹوڈے the topic of our silsila is شوق علم دین. Now what you will say? والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Very respectable and honorable viewers of Madani channel. Firstly, for those English viewers, unfortunately we were not able to continue with our silsila, the path to paradise, but inshallah that shall be continued tomorrow. Today the topic is a beautiful topic. The topic is ilm deen, knowledge of Islam, knowledge of the religion specifically. Now, throughout the Holy Quran, throughout the Sunnah, the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has always honored those people of knowledge in comparison to those people who do not possess knowledge. Similarly, those people who do possess this knowledge, there is a large disparity between those and those who do not. For example, to begin with an example, it's said about a scholar that when compared to a non-scholar, if a scholar was to just read, meaning that person who was just to go to classes to seek knowledge, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله تعالى حتى يرجع. Subhanallah. He who goes in search of knowledge, then he's on the path of Allah subhanahu wa ta'ala up until he returns. Wow. This is just going out seeking knowledge. So Barma, I'm going to turn to you because I know we've got two types of views, the English and the Urdu. جی 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 ماشاءاللہ، بڑے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں ہمارے شہباز بھائی یو کے والوں کے لیے. میں نے تو شہباز بھائی ایک بات پہ غور کی ہے، مدنی اسٹائم بھائی ہیں، انہوں نے عبارت پڑھی ہے حتیٰ یرجع. کیا درست عبارت پڑھی ہے، سبحان اللہ. حتیٰ کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا عبارت بھی ہے، ماشاءاللہ درست عبارت ہے آپ کی. مدینہ مدینہ. اور جب ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مرفوع کو کیا کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے. حتیٰ ویسے ہے یرجع، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف یرجع. تو جب حتیٰ آئے گا اس کے بعد ان مقدر ہے تو یہ کیا بن جائے گا، حتیٰ یرجع. واہ جی واہ سبحان اللہ. یو کے سے پڑھا ہے، جامعۃ المدینہ سے، اور صحیح عبارت پڑھی ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. حافظ صاحب، شوق علم دین. آج لوگوں کو شوق ہے مکان بنانے کا، لوگوں کو شوق ہے ابراڈ جانے کا، لوگوں کو شوق ہے بڑی بڑی گاڑیاں لینے کا، اچھی اچھی گھڑیاں پہننے کا، سونے سونے کپڑے پہننے کا. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہم لوگ موضوع لے کر بیٹھے ہیں شوق علم دین. بسم اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل علم دین کا شوق وہ شوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مقبول اور اور محبوب بندوں کو عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا شوق دلایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات پر مختلف آیات کو نازل فرما کے اس کے شوق کو مزید مسلمانوں کے لیے اجاگر فرمایا. سبحان اللہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی علم رکھنے والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا مزاج اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسا خوبصورت ہے. کسی کام کے کرنے پر اجر اور ثواب کی نوید بھی ارشاد فرماتے ہیں واہ واہ اور واہ. ساتھ ساتھ نہ کرنے پر ترغیب و ترہیب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے اس پر اجر و ثواب کی بھی بشارت ارشاد فرماتے ہیں اور نہ کرنے پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے ڈراتے بھی ہیں. اور علم دین جو ہے وہ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو انسان کو سب سے پہلا شرف عطا فرمایا. انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے جن سے ابتدا ہے انسانوں کی. جو سب سے پہلا شرف عطا فرمایا اس کی جو بنیاد تھی وہ علم ہی تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا وعلم آدم الاسماء کلہا. فرشتوں پر جو برتری ظاہر فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری کا سبب وہ علم دین ہی تھا، علم ہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے کے اسماء حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی جتنی اشیاء تھی تفسیر جلالین کے اندر ہے چمچی اور چھری اور کانٹے وغیرہ تک کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. سبحان اللہ. یہی سبب تھا فرشتوں پر برتری کا. تو جب مسلمان اس چیز کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے کہ ایک جو پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جو شرف کا باعث بنی ہے اور جو فرشتوں پر فضیلت کا باعث بنی ہے وہ علم ہے تو یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کی طلب کے لیے لباس پہنتا ہے موزے پہنتا ہے یا جوتے پہنتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے کے بے شمار فضائل ہیں اور یہ فضائل ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمیں علم دین کا شوق ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر جو تابعین اعظام ہیں بعد میں آنے والے جو ائمہ ہیں انہوں نے علم دین کے شوق کا اظہار کر کے اپنے علم دین کے حصول کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ علم دین یوں حاصل کرنا چاہیے. حضرت حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ حجاج بغدادی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ جلیل القدر محدث ہیں، زبردست عالم دین ہیں، بڑا نام ہے آپ کا. جب آپ گھر سے نکلے علم دین کے حصول کے لیے یہ اب تو علم دین کا حصول بڑا آسان ہو گیا سلمان بھائی. اگر ہم پہلے کے زمانے میں دیکھیں تو طویل سفر کر کے جانا، مشقتیں، کھانے کا، سفر کا، دیگر معاملات. حضرت حجاج بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جمع پونجی اتنی تھی کہ والدہ نے سارے کے سارے پیسے جمع کر کے ان کے کلچے پکا دیے اللہ جو زیادہ عرصے تک جو ہے محفوظ رہ سکتے تھے. یوں کہہ لیں کہ ایک اس قسم کی روٹیاں بنا دی بسکٹ ٹائپ جو کافی عرصے تک جو ہے وہ بندے کے پاس قائم و دائم رہے. کتنی بنی؟ 100 کلچے. اللہ جمع پونجی 100 کلچے ہیں اور کھانے کے لیے 7 سالن نہیں ہے. لیکن یہ سعادت مند بیٹا حجاج بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کریم نے علم دین کا وہ شوق عطا فرمایا تھا، وہ ذوق عطا فرمایا تھا. والدہ نے روٹیاں کلچے دیں، بیٹے نے سالن کا خود بندوبست کر لیا ایسا کہ جو طویل عرصے تک تر و تازہ رہے، جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، ہر وقت تازہ. وہ سالن کیا ہے؟ دریائے نیل کا پانی. وہ آپ نے ساتھ رکھا اپنے کہ ایک روٹی اس کے اندر کلچا بھگاؤں گا اور کھا لوں گا. آئے استاد صاحب کے پاس، اب آپ علم دین حاصل کرتے اور پھر ان روٹیوں پر آپ کا گزارا ہوتا کلچے. جب وہ روٹیاں ختم ہو گئی اب واپس اپنے ملک آ گئے. کہ اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا.
یہ علم دین کا شوق تھا ہمارے اسلاف رحمہ اللہ السلام کے اندر کہ وہ اس انداز میں مشقت برداشت کر کے اپنی جمع پونجی ساری کی ساری اس کام کے لیے صرف کر دی آپ نے. اسی طرح حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ جو شاگرد رشید ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اللہ کریم نے آپ کو بھی ایسا علم دین کا شوق عطا فرمایا تھا. آپ اپنی رات کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے. ایک حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک حصے میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور ایک حصے میں مطالعہ فرمایا کرتے تھے، علم دین پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہ بتایا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کا ایسا شوق، ساری رات بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے تھے، آپ مطالعہ فرماتے رہتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ جو ہے یوں چراغ پہ جھک جاتے، امامہ شریف جو ہے وہ آگ سے جل جایا کرتا، لیکن آپ کے ذوق و شوق میں فرق نہیں آتا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند کا غلبہ ہوتا، پانی ساتھ رکھا ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ آج امت نے انہیں ایسے ہی اپنا رہنما اور راہبر نہیں تسلیم کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، شوق اور ذوق کا مظاہرہ کیا ہے اس انداز میں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نیند آتی تو آپ پانی اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے ٹھنڈا، اور فرماتے تھے کہ نیند گرمی سے ہے، اسے پانی کے ذریعے دور کرو. یہ ذوق اور شوق تھا آپ کے اندر، اور پھر اسی لیے لوگوں نے آپ کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی آپ کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ جو فقہ حنفی ہے اس کی ترویج و اشاعت، اس کو مروج کرنے میں، اسے جمع کرنے میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ کتاب کا نام یاد آ گیا، تسوید وجہ الشیطانی بتوثیق امام محمد بن حسن الشیبانی. واہ جی واہ، کیا کتاب ہے یہ بھی، بڑی زبردست کتاب ہے. جی شہباز بھائی. We're speaking about the virtues and the importance of ilm deen. Now we are, mashallah is mentioned, I don't know the brother's name, but they mentioned many buzurgani deen, many awliya Allah, many scholars of the past. But whenever we look at any topic, we turn back to the Quran. And even in the Quran, we begin with the Quran, but what does the Quran itself begin with? It's mentioned in fact this is in Sahih Bukhari, one of the foremost ahadith of Sahih Bukhari stated that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, they would spend a lot of time in what's known as the Ghari Hira, meaning the cave of Hira. And to get away from the sins, to get away from all the difficulties and the people disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, they would spend many nights there worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. One day the Prophet sallallahu ta'ala was busy worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, and it's mentioned that a person, an individual came to the Prophet ﷺ. His clothes were extremely white and they were clean, and he didn't possess no signs of a traveler. And it said that the Prophet ﷺ was praying, and this person comes to him and he says, Iqra, that read. The Prophet ﷺ, imagine the Prophet ﷺ is praying, he's busy worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, somebody is coming and telling him to read. What does the Prophet ﷺ reply? He says, Ma ana biqari, that I'm worshipping right now, you're telling me to read. Why are you telling me to read for? Again that person, he says, Iqra. He says, read. The Prophet ﷺ again replies, Ma ana biqari. Then it's mentioned that this individual, this person, that he takes hold of the Prophet ﷺ and he squeezes him in the manner that he did. And then he says, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That read in the name of your Lord who created. Now, my dear brothers, we are speaking about the virtues and the importance of ilm, the importance of knowledge. What we need to understand is that the Holy Quran itself, that message sent from Allah subhanahu wa ta'ala to me, to you, to the whole ummah. What was the first message? The first message was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created. If this is not enough to understand the importance of reading, then I think no matter how much we bring, it would not be enough. جی چلیں جی مدنی پھول آپ کے بھی بیان ہو رہے ہیں. انگلش میری تو جیسی ہے ویسی ہی ہے. یہاں ایک میسیج بھی آ گیا کہ یہ جو یو کے والے اسٹائم ہیں ان سے کوئی کلام بھی سنیں. چلیں تو یہ بتائیں گے کلام سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے. آگے مہروز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. مہروز بھائی, شوق علم دین, علم دین کتنا حاصل کریں, کتنی محنت کریں, کتنی سٹرگل کریں, کتنا ٹائم سپینڈ کریں, یہ کچھ بتائیں.
سلمان بھائی علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہو کم ہے، جتنا بھی ہو کم ہے، کیونکہ یہ خیر کا پہلو ہے اس کے اندر، اور خیر اور بھلائی سے کوئی بھی سمجھدار اور معقول آدمی جو ہے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوقات میں علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ قرآن و حدیث سے بیان ہوتا ہے، ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ایسے ہی نہیں رکھتے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ اللہ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم، سبحان سب سے بڑے عالم، سبحان آپ سے بڑا کوئی عالم مخلوق میں نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کی زبان سے یہ دعا تعلیم فرمائی امت کو، قل رب زدنی علما۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمائیے، آپ دعا کیجئے، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ۔ یہاں پہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کی زیادتی سے، جس کے اضافے کو طلب کرنے کی قرآن کریم فرقان حمید نے بشارت عطا فرمائی ہے، اور حالت یہ ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ رب کریم نے آپ کو جو بھی عطا فرمایا کثیر ہی عطا فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ پہلے ہی کثیر علم عطا فرما دیا، جو کچھ نہیں جانتے تھے بتا دیا، اور پھر بھی گویا کہ طالب امت کے لیے آپ کی زبان سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ یہ دعا ارشاد فرمائے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد اور اس کی تعداد یا اس کی جو کیفیات ہیں وہ متعین نہیں ہے، بلکہ علم کی ایک بڑا بس سلمان بھائی یہ ہے کہ جتنا علم آتا جاتا ہے نا، جی جتنا جیسے جیسے آتا جاتا ہے، بشرطے کہ ہو صحیح، واہ ہو علم نافع، واہ واہ علم واہ، فاسد نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو جب علم نافع آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ علم کی مزید حرص لے کر آتا اللہ ہے اور مزید طلب کے پہلوؤں کو لے کر آتا ہے۔ جیسے کیا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں، بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کوئی بہت لذیذ اور زبردست کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، تو اس موقع پہ ہم اردو داں طبقہ جو ہے ایک جملہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا ہے لیکن طبیعت یا نظر یا جو جی نیت نہیں بھری ہے۔ تو یہی حال علم کا ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم کا حریص جو ہے، علم کا چاہنے والا جو ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، علم کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، علم جو ہے، علم دین جو ہے، وہ دین اسلام کی بقا اور دین اسلام کا ستون اور پلر علم دین ہے۔ کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جب یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے ہو، تو اس آیت مبارکہ میں بھی علم دین کی اور اہل علم کی فضیلت منقول ہوئی کہ اہل علم کی فضیلت ہی تو ہے کہ جب تم نہیں جانتے تو پھر تم ان سے پوچھو، اور ان سے جو تم پوچھو گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں سے تمہیں بتائیں گے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے۔ تو علم دین، اور پھر جو آپ نے سوال کیا وہاں پہ ایک چیز ضرور وضاحت کر دوں کہ کتنا علم، یہ تو ہو گیا کہ بھئی علم سے سیری نہیں ہوتی، لیکن علم دین کی یا علم کی مختلف شاخیں ہیں، مختلف زاویے ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ سیری نہیں ہوتی۔ بعض ائمہ کے بارے میں پڑھا، بلکہ علماء کی یہ انداز رہا ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ وہ مختلف علوم و فنون سیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پھر مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ایک انداز یہ ہوتا ہے جب ایک علم کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، جیسے جو صاحب علم ہے یا جو مطالعے میں کتب رکھتا ہے اس کو اس کا تجربہ ہوگا کہ ایک وقت آتا ہے آپ اس کتاب سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے زبان کا، اپنے علمی کیفیات کا، علمی بھوک کا ذائقہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ مطالعہ کرے، علم دین حاصل کرے، تو اس کے مختلف گوشے بنا لے، مختلف اس کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کیٹیگری بنا لے، اور پھر ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو تاکہ بوریت نہ آئے اور طبیعت کا نشاط باقی رہے۔ لیکن وہ جو حدیث پاک میں آیا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کی شرح میں مفسرین نے، شارحین نے جو کلمات فرمائے ہیں، جو کچھ گفتگو فرمائی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر شرعی طور پہ جو جو چیز لازم ہوتی جائے گی، فرض ہوتی جائے گی، واجب ہوتی جائے گی، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہوتا جائے گا، واجب ہوتا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص بالغ ہوا، اس کے اوپر نماز فرض ہوئی، نماز فرض ہوئی تو طہارت فرض ہوئی. اب اس کے لیے نماز و طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے. اگر وہ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی گئیں تو اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے. اگر حج فرض ہوا تو حج کے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے یا وہ شادی کی طرف بڑھتا ہے تو ان چیزوں کے جو شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنا اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے. لہٰذا علم دین حاصل کریں اور اس میں بنیادی طور پر فرض علوم جو ہیں ان کی طرف پہلے جانا چاہیے اور انہیں پہلے حاصل کرنا چاہیے. مدینہ فرض علوم کا نہ آنا یہ تو بڑی ہلاکت خیزی والی بات ہے. جب تک بندہ فرض علوم حاصل نہیں کرے گا تو یہ گناہوں کا میٹر جو ہے یہ چلتا رہے گا. فرض علوم حاصل کرنے چاہیے. باطنی مہلکات کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی ایک زبردست کتاب ہے باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات. اس کتاب کا مطالعہ بڑا مفید ہے، ضرور مطالعہ کیجئے. علم کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کتنے اس کے ذرائع ہیں، انشاءاللہ خالد بھائی سے پوچھیں گے. عمار بھائی سے مدنی پھول بھی لینے ہیں. آپ کی کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. جی سلمان میاں سید فوقر مدد کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. آج کا موضوع شوق علم دین. ماشاءاللہ موضوع سارے آپ کے ماشاءاللہ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. جس طرح کوئی خراب صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو خراب شوق ہی جنم لیتے ہیں اور صحبت کا اثر تو مشہور ہے، صحبت کا اثر لازمی ہے. شوق علم دین دیندار حضرات کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اللہ والوں کی قربت شوق علم دین کی آبیاری کا کام کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، مگر جب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے تو عشق کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اب شوق واہ ہو جاتا ہے. دین کے شوق کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. اللہ کے پسندیدہ دین کی طلب، سیکھنے اور جاننے کا شوق ایمان کی علامت ہے. مدینہ مرحبا، کیا بات ہے جی. جی I'm a student from Jamiat al-Medina, and my question is how can a student stay motivated and passionate about learning ilm deen throughout the year? Sometimes we go through spells where we lose passion and we're demotivated. So how can one keep that passion high and stay motivated to learn ilm deen? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammar bhai, you have to answer this call. جی مائک پیش کریں جی. Bismillahirrahmanirrahim. I think the question was asked, how can a student of Dars-e Nizami in particular stay motivated throughout the entire year? First and foremost, a person has to know his ultimate goal. Allah. Before anything else, he has to know where he's headed, because up until then he is headed nowhere. So there's no end. When we can see an end, or when we have an end in mind, then we can work towards that accordingly. And it doesn't mean that his goal isn't going to change throughout his studies, but he has to have a goal in mind. And then he has to have a reason for why he's wanting to achieve that goal. Wow. Because having a goal is one thing, but when you have a reason, that's what's going to be motivating you to get to that goal. Because you can have a goal in mind, but if you don't have a reason to get there, how will you move yourself? So you need a reason to get to that. But then you plan on how do I get from where I am now to the goal that I've set. But you need the reason in between. And what happens is a lot of the times we do set a goal and we plan it out, but we miss the reason out. So what happens, we don't have any means of motivation for us. If we can have a reason and really instill it into our own minds, inshallah, that will keep us motivated throughout our studies, inshallah. مدینہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. عمار بھائی کیا زبردست مدنی پھول دیا آپ نے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی. My name is Muhammad Amin, and my question is like nowadays it's all technology and social media, so how can we apply ilm deen to this technology or to this social media? جی شہباز بھائی. Subhanallah, the question was, how can we apply ilm deen, knowledge of religion, to social media? Now,
when it comes to ilm deen, alhamdulillah, Islam teaches us the basic way for each and everything. Be that how to wake up in the morning, what to do, to begin your day saying, Alhamdulillah alladhi ahyana, thanking Allah subhanahu wa ta'ala in the morning. Be that going to sleep, through the position you sleep in, the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the dua what to read when you sleep, or throughout your daily transactions. And similarly, like the question you asked, اللہ اللہ جی جی کنٹینیو کریں. سبحان اللہ. جانشین امیر سنت کی آمد بھی مدینہ ہال میں ہو چکی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور انشاءاللہ حضور کے مدنی پھول بھی سنیں گے. جی شہباز بھائی آپ کنٹینیو or کریں. the question you asked in regards to social media, how can we apply it to social media? I think first and foremost what we must understand is the detriments, the harms of social media. We can apply our knowledge by refraining from being affected by those harms, by refraining from committing sins, and similarly we can apply our knowledge by sharing the knowledge on social media. یہ سوشل میڈیا کا بھی جو نالج ہے نا اس پر بھی ایک بات عرض کر دوں کہ ہر پوسٹ جو ہے وہ آگے کر دینا یا آگے پھیلا دینا، جو بھی بات سنے وہ آگے کر دینا، یہ بھی کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. آج جیسے ایک جو ہے وہ مجھے ملی ہے، ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آج کی رات جو بھی دعا مانگیں گے وہ مقبول ہوگی. اچھا اگر یہ ہوتا کہ بھی رمضان مبارک کی رات ہے، دعا مانگیں گے اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے گا. جانشین امیر سنت سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. حضور تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیپ ٹاپ ماشاءاللہ. جی لیپ ٹاپ جی آپ تشریف رکھتے ہیں. میں جانشین امیر سنت تشریف فرما ہے. انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں. میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کو بات کو اینڈ تک لے جاتا ہوں. آج وہ ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی، اس میں لکھا تھا کہ آج کی رات آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا مقبول ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا کیوں قبول ہوگی؟ اس کے ساتھ لکھا تھا کیونکہ آج رات چاند جو ہے یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرے گا. جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا فرمائیں گے آپ، یہ جو اس طرح کی پوسٹیں چل پڑتی ہیں بے تکی اور جسے کہتے ہیں نا بے پر کی آگے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت کے دور میں بھی، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کے پرچے کوئی لکھ کر جو نا وہ بانٹے تو وہ یہ بانٹیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، تو یہ فوائد ہیں اس کے. اچھا کوئی نہیں بانٹے گا تو سوشل میڈیا والوں کی مہربانی کہ ہمارے یہ نہیں لکھا جاتا اس پر کہ اگر آپ اس کو آگے فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا. حضور بعض اوقات یہ بھی لکھ دیتے. ہاں یہ بھی لکھتے ہیں مگر کم ہے جی. اور تو یہ تو ذرا کہ اس دور سے چلا آ رہا ہے اور سوشل میڈیا تو اب آیا ہے. تو مجھے تو اپنے SMS کا تجربہ ہے کہ چونکہ میرا نمبر ایک مشہور ہے نا اور ایک تو مجھے آپ کا ذہن نہیں بنتا کہ نمبر چینج کر لوں میں، اتنا مشہور نمبر ہے. جیسے لوگ کرتے ہی ہوں گے واٹس ایپ، آپ کو بھی میسج بھی کرتے ہوں گے، کال بھی کرتے ہیں. بات کر رہا ہوں واٹس ایپ الگ ہے SMS الگ ہے. اللہ اکبر. واٹس ایپ تو اب آیا ہے نا، یوں سمجھے کہ 5-6 سال ہوئے ہیں شاید یا 4-5 سال میں. تو خیر وہ جب SMS کے دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت مجھے اس طرح کے SMS آتے تھے، وہی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا آج سورج تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. کیا بات. جس نے رمضان کی پہلی مبارکباد دی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. جس نے ربیع النور شریف کی پہلی بار مبارکباد دے دی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اچھا پھر جو ہے وہ قضاء عمری والا آخری دنوں میں بھی اس کی باری آتی ہے. چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، شروع ہو گیا شروع. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. صحیح. البتہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایسا جو دینی میسج ہو نا اس کی جب تک جو نا وہ تحقیق نہ ہو جائے علماء اہل سنت سے تب تک اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کام تو حضور دیکھیں نا، کوئی بندہ ویلا بیٹھا ہوا جو سوشل میڈیا کا یوزر ہے بالخصوص، اسے کوئی نہ کوئی تو شیئرنگ کرنی ہے، کچھ نہ کوئی چیز تو آگے بڑھانی ہے. کوئی واٹس ایپ کسی گروپ میں ڈالنا ہے، کوئی براڈ کاسٹ لسٹ ہے، کوئی اس میں پیغام ڈالنا ہے. اگر میں سوشل میڈیا یوزر ہوں تو اس پر کوئی نہ کوئی پوسٹ جو ہے وہ ڈالنی ہے. کوئی نہ کوئی رستہ تو بتائیں نا جی. اصل میں اس میں یہ ہے کہ جو بھی یہ ڈالتا ہے نا، چونکہ ہمیں حسن ظن رکھنا ہے. صحیح. تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ثواب ہی کی نیت سے ڈالتا ہوگا. صحیح. کہ یار میں جو ہے یہ نیکی کی دعوت آگے پہنچا دوں. جی. مگر چونکہ یہ کم علمی کی بنا پر اس نے چوٹ کھائی. صحیح. تو موضوع یہی ہے نا کیا ہے جی، شوق علم دین. شوق علم دین. صحیح.
تو علم اگر ہوگا کہ بھائی کون سی پوسٹ آگے بھیجنی ہے کون سی نہیں بھیجنی جی تو پھر ظاہر ہے کہ سارے مسائل حل ہیں. مدینہ دعوت اسلامی کا بھی تو سوشل میڈیا ہے. بالکل اپنے دعوت اسلامی کے جو وہ بینر بنے ہوتے ہیں جی بہت زبردست اور مدینہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض وقت کئی لوگوں کی طرف سے اس طرح کے بینر آتے ہیں کہ نمبر تو میں نہیں جانتا نا وہ کہاں سے بینر آتے ہیں یہ ماشاء اللہ صحیح بہت زبردست بنے ہوئے دعوت اسلامی کے. اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ یونیک ہونا چاہیے صحیح. تو دعوت اسلامی کے بینر انشاءاللہ آپ کو یونیک بھی ملیں گے. مدینہ ماشاءاللہ. پوسٹیں سوشل میڈیا کی یہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے علم دین آپ پھیلانا چاہیں. اور یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں اور لنکس جو ہیں وہ وہی ہیں جن کو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں. یہی دعوت اسلامی کے آفیشیل سوشل میڈیا کے لنکس ہیں اور جو ذرائع ہیں یہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں. ویب سائٹ پہ اس کا ایڈریس ہوگا نا لنک ہوگا نا www.dawatislami.net اس پہ بھی تو اپنا لنک ہوگا نا. ابھی MCR جو ہے وہ چلا بھی دے گا ہمارا انشاءاللہ جو موجود سبحان ہے اللہ. لنکس یہ ویب سائٹ ہے جی اس کے ذریعے سے بھی بہت آج سارا کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. جی بالکل علم دین حاصل کر سکتے ہیں. بکس کا ایک بہت بڑا ایک جسے کہہ لیں کہ ذخیرہ ہے اس ویب سائٹ میں اور مختلف زبانوں کے اندر بھی لٹریچر بہرحال ساری زبانوں کی ملا کر جو نا تقریباً 1200 سے اوپر ہونی چاہیے بکس. اللہ 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 اللہ. نہیں اردو میں شاید جو نا اردو میں تقریباً ہے 700-800 تو پھر عربی اور یہ سب ملا کر انجلیزی اور یہ ساری ملا کر 35 زبانیں نا اس میں ملا کر 1200 سے اوپر ہونی چاہیے. مدینہ. سیدی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کچھ میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیں. انہوں نے سنا ہے کہ دنیا کے چکر لگائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اپنے کہ مستند جب انہوں نے لکھنی تھی تو اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نا وہ 2 بار پوری دنیا کا چکر لگایا. اللہ اکبر. 2 بار جی. گھومنے پھرنے کے لیے. یہ سوال کرنے گھومنے پھرنے کے لیے کیا ہو گیا. حضور اصل میں بندہ جب کام کرتا ہے تو ہوتا ہے نا دماغ بننے کا ایک جگہ سٹک ہو جاتا ہے. چلے تھوڑی بندہ آب و ہوا چینج کرتا ہے کوئی گھومتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے کوئی نظارے دیکھتا ہے کوئی پہاڑ آبشار برف باری اس طرح خوبصورت نظارے. نہیں ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا تو گھومنے پھرنے کا. اللہ اللہ. وہ بس وہ علم دین کے حصول کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث کی معلومات کے لیے. کیا بات ہے. تو اس کے لیے انہوں نے چکر لگائے نہ کہ گھومنے پھرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ سیدی ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے اس موضوع کو لیتے ہوئے کہ ہم علم دین کا شوق بڑھانا چاہیں تو یہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. اس کی کس طرح بڑھائیں تو اللہ ہی عطا فرمائے. اب چونکہ ہمیں دنیا میں علم اگر سیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ہم کوئی سوچتے نہیں کہ کس طرح ایسا شوق بڑھائیں. ایسی بات ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ دنیاوی جو معلومات ہوتی ہے یا دنیاوی جو اشیاء ہوتی ہیں تو ان کی معلومات سے جو نا وہ ایک بندہ ایک اس کو نئی چیز ملتی ہے. نئی چیز کو جہاں وہ اپنے اس کو جو نا وہ فائدہ اس کو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے. یا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے آگے. فائدہ نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے یا فوری حاصل بھی ہو جاتا ہے بس صورت مال. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ جو دینی علم ہے تو اس میں جو نا وہ یہی کسوٹی ہے نا کہ اس کا فائدہ ذرا آخرت میں ملے گا. اللہ اللہ اللہ. البتہ دینی علم اگر کوئی حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دنیاوی علوم یا دیگر کاموں میں اگر ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ کو ہر چیز میں آگے ملے گا. سبحان اللہ. یہ علم دین کی برکت ہے. سبحان اللہ. یہ میرا تجربہ بھی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سیدی آپ نے بھی ماشاءاللہ حسن نامی بھی کیا ہے اور پھر آپ کو افتاح مکتب میں بھی میں نے جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے تو ان دنوں میں میں نے آپ کو افتاح مکتب میں بھی بیٹھے دیکھا. فتاوی رضویہ کا آپ مطالعہ کر رہے تھے. تو آپ کو کون سا مضمون پڑھنا پسند ہے؟ فقہ ہے جیسے تفسیر ہے اصول تفسیر ہے حدیث ہے اصول حدیث ہے بلاغت ہے منطق ہے فلسفہ ہے. تو آپ کو ذاتی طور پر کون سی نالج کی شاخ جو ہے یہ محبوب ہے؟ فقہ. سبحان اللہ. یہ آپ کو فقہ کیوں پسند ہے جی؟ سر ہمارا زیادہ تر جو ہے نا وہ تعلق اسی سے رہتا ہے نا فقہ سے. اور امیر سنت کا بھی دیکھا ہے کہ رجحان فقہ کی طرف. سبحان اللہ. کون سی کتاب آپ کو آپ کے مطالعے میں رہتی ہے جسے آپ بولیں کہ یہ بک ہے یہ میری اسٹڈی میں رہتی ہے مطالعے میں رہتی ہے؟ کوئی خاص کتاب تو نہیں ہے. ویسے عام جو آپ برسبیل مطالعہ جن کو پڑھتے ہوں. نہیں فی الحال کوئی نہیں ہے.
آج کل کوئی ایسی کتاب بال استیاب مستقل طور پر نہیں چل رہے آپ اس کو لے کے. ٹھیک ہے, اگر آپ سجیسٹ کریں, مشورہ دیں, اگر کسی شخص کا ذہن بنے آج کا سلسلہ دے کے چلو یار میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں, تو آپ کون سی کتاب کا مشورہ دیں گے؟ اصل میں دیکھیں کہ اگر کوئی نیا شخص ہے, وہ اگر بالکل یعنی یوں سمجھے کہ ابھی وہ زیرو سے اگر شروع کر رہا ہے, یعنی میں نے اپنا جو تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو شروعات کی تھی مطالعے کی, تو فقہ کے حوالے سے میں نے کتاب پکڑی تھی ہمارا اسلام, مفتی خلیل خواہ برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اس پہلے کی بات کروں. اور باقی بحر شریعت اپنی جگہ. بحر شریعت کا پہلا حصہ ہے عقائد پر, جی, تو اس کے لیے جو ہے وہ عقائد اسلام ایک کتاب ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اور اس پر مفتی خلیل خواہ برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حاشیہ ہے. یہ میں نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بحر شریعت کا پہلا حصہ پڑھیں ٹھیک ہے, تاکہ کچھ سمجھ آئے. مدینہ مدینہ, سبحان اللہ. خالد بھائی یہ بتائیں کتنے ذرائع سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم دین حاصل کرنے کے اب تو ہمارے پاس بہت سارے ذرائع الحمدللہ میسر ہیں, اور کیونکہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے, تو قرآن و سنت کے احکامات گھر گھر پہنچانا اور کس کس انداز میں ان کو پہنچایا جا سکتا ہے, جی, دعوت اسلامی کے وابستگان خاص طور پر کس کس طریقے سے علم دین حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کا الحمدللہ ذمہ داران کا, ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس پر فوکس ہوتا ہے کہ اپنے مریدین, محبین اور متعلقین کو علم سے روشناس کروایا جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے, اور مدنی انعامات جب ہم دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں بھی ایک ترغیب دلائی ہے, وہ یہ کہ کم از کم 12 منٹ روزانہ کسی سنی عالم کی کتاب پڑھے بندہ, تو اس سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ للبنین للبنات اور مدارس المدینہ بالغان, یہ سب وہ ہیں جو ہمیں علم دین سکھانے والے ہیں. پھر سوشل میڈیا پر جس طرح سے ہمارا کلام ہو رہا تھا, تو سوشل میڈیا پر بھی ایسا ہے کہ لوگ جو دل میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں, اور پھر کسی مشہور بزرگ کا, کسی ولی کا آگے نام لکھ دیتے ہیں, اور گویا اپنے قول کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی جو سوشل میڈیا چلا رہی ہے, جو پیجز ہمارے رن کر رہے ہیں, اس میں باقاعدہ مفتشین کا ایک نظام ہے جو تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں, صحیح روایت درست حوالہ جات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. علم دین اس طرح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر جس طرح فرائض علوم وغیرہ کی بات ہے, یہ کم از کم نماز و روزہ کے تو ہمیں مسائل آئیں, یہ سیکھنے کے لیے وہ عاشقان رسول جن کی عمریں 15 سال سے تجاوز کر گئی ہیں, تو وہ مدارس المدینہ بالغان کا رخ کریں. الحمدللہ یہ سہولت تجاوز کا تو یہ کوئی تجاوز کر چکی ہے, بڑھ چکی ہے, زیادہ ہو گئی. جن کی عمریں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مدارس المدینہ بالغان جو ہمارے ہاں مساجد میں عموماً عشاء کی نماز کے بعد اور رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد بھی ان کا اہتمام ہوتا ہے, ان کا رخ کریں. آپ دیکھیں مزاج اسلام نہ ہمیں پڑھنے کی تعلیم سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی وحی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی وہ تھی اقرا, پڑھیے. گویا یہ مزاج اسلام بھی بیان کیا جا رہا ہے, اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو مرتبہ اور جو منصب عطا فرمایا, اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے, ان کی شان یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا, تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, تمہیں ستھرا کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. خود حضور نے فرمایا بعثت معلما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے. سیدی یہ ہمارا سلسلہ جو ہے اس وقت الحمدللہ مدنی چینل اردو, مدنی چینل انگلش اور مدنی چینل بنگلہ پر بھی دیکھا جا رہا ہے. تو شوق علم دین کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ دیکھیں کہ یہ ہر ہفتے جو نا ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ تاکہ ہماری قوم جو یہ مطالعہ کریں, ہمارے اسلامی مطالعہ کریں, اور پھر جو ہے وہ ان کی جستجو بڑھانے کے لیے
کیا کہتے ہیں یہ اس طرف راغب ہوں اس کے لیے جو ہے نا ایک دعا بھی دیتے ہیں سبحان اللہ. تاکہ بندہ جو ہے نا دعا کی لالچ میں جو ہے وہ مطالعہ کرے. تو تقریباً ایسے 40 رسائل ہو چکے ہیں، 39-40. اس ہفتے کا رسالہ مسجد خوشبودار رکھی. ہاں مسجد خوشبودار رکھی ہے. چونکہ وہ رمضان شریف ہے نا، تو رمضان میں جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ تعلق ہو جاتا ہے مسجد سے، اور پھر اعتکاف کی بہاریں بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو مسجد خوشبودار رکھی ہے. یہ رسالہ ہے تو بہت زبردست. سبحان اللہ. تو اب کیا ہے کہ امیر سنت جو ہے وہ اس کا ذہن بھی دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعا بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ کیا جائے. بالکل، یہ تو امیر سنت ہفتہ وار رسالے کا دیتے ہیں. اب جیسے انہوں نے فرمایا، کیا نام ہے آپ کا؟ خالد بھائی، کہ جو امیر سنت جو ہے نا 12 منٹ، تو یہ مدنی نام ہے جی، کہ 12 منٹ کسی بھی سنی عالم کی کتاب کا مطالعہ اللہ کم از کم 12 منٹ ہے. اور 4 صفحات فیضان سنت کے بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ الگ ہیں. اگرچہ کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ، تو ان کی ایک خواہش تھی، ان کا ایک اپنا ذوق تھا کہ اسلام میں اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں. تو یوں جو ہے نا وہ انہوں نے کئی مدنی انعامات کو جو ہے نا وہ ملا دیے کہ 12 منٹ اور 4 صفحات کو ایک ہی مدنی انعام میں کر دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو خیر پہلے جو ہے نا یہ مدنی انعام الگ تھا، 12 منٹ والا الگ تھا اور 4 صفحات والا الگ تھا. تو اگر آپ بڑی کتاب بھی پڑھیں بالکل پڑھیں، مگر یہ کہ امیر سنت کی جو تحریر ہے نا اس کو ضرور پڑھیں. کہ امیر سنت کی کوشش ہوتی ہے کہ بالکل آسان سے آسان اردو جو ہے نا استعمال کی جائے، آسان سے آسان الفاظ استعمال کیا جائے. اور بعض اوقات امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ قصدن یعنی جان بوجھ کر جو ہے وہ مشکل الفاظ بھی لکھتا ہوں، مگر بریکٹ میں ہلالین میں جو ہے وہ اس کے معنی بھی لکھ دیتا ہوں، اس نیت سے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ یہاں اس نے مشکل لفظ بھی پڑھ لیا اور بریکٹ میں اس کا معنی بھی پڑھ لیا، تاکہ اب اگر وہ کوئی بڑی کتاب اٹھائے تو اب اسے دشواری نہ ہو. سبحان اللہ. کیونکہ ہر کوئی لغت رکھے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا وہ ہوتا کیا ہے کہ مطالعے کے دوران بعض اوقات کیا کچھ مشکل درپیش آ جاتی ہے، کیونکہ شیطان تو ویسے لگا ہوتا ہے، اس نے تو روکنا ہی روکنا ہے. اب تھوڑی سی مشکل اگر درپیش آ گئی، شیطان کو مل گیا موقع، اب یہ اس کو بیک کرتا ہے. اور یوں پھر بندہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتا، میں کچھ سیکھ ہی نہیں پاتا، میں سمجھ سکتا ہوں، یوں پھر بیچارہ بیک ہو جاتا ہے. تو خیر اگر یہ وہ سمجھ نہ بھی آئے تو اس کی جو نا تکرار کی جائے. کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بار پڑھا سمجھ نہ آیا، دوسری بار پڑھا سمجھ نہ آیا، تیسری بار جب پڑھتے ہیں یا چوتھی بار تو پھر سمجھ آ ہی جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. چونکہ وہ سمجھنا ہے نا، خالی ہمیں پڑھنا نہیں ہے کہ رات نہیں کرنی اس کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وابستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ شوق علم دین بھی پیدا ہوتا رہے گا اور علم دین سیکھتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، بیڑا پار ہوگا. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے، دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا
جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، یا رمضان، یا رمضان، یا